औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही साथ अपनी राय का इजहार जो है ना वो वीडियो को लाइक या कमेंट्स करके ज़रूर किया करें। बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करते हैं कि यकम से 10 मार्च का ये अशरा क्या कुछ बयान कर रहा है। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही इख्तियार ना करें, वरना बीमारी में लाहक हो सकते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जिन्होंने अपना मकान या ज़मीन किराए पर दी हुई है, तो इस हवाले से भी कुछ मसाइल उभर के इनके सामने आते नज़र आएंगे। इस अशरे में आपके मिजाज में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही साथ बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि इस अशरे में जल्दबाजी, जज्बातियात और ज़िद के साथ मामलात को हल ना करें। आपके लिए ये परेशानी का बाइस बन सकते हैं। औलाद के मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ बुर्ज हमल वालों का ध्यान, तवज्जो मजहब और रूहानियत की तरफ भी बढ़ती नज़र आएगी। इसके अलावा ये लोग इबादत करने में राहत महसूस करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि सिर्फ सलात ही इबादत नहीं है, किसी की मदद, सदका खैरात भी वाइडर टर्म में इबादत के ज़ुमरे में आती है। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो आला तलीम के हसूल में मसरूफ़ हैं, तो फिर आपको अपने मामलात को तय करने में आसानी पेश आएगी। इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो तलीमी मामलात के हवाले से पिछले दिनों में काफ़ी कशमकश में थे, अब इनकी उलझने और मसाइल हल होते नज़र आएंगे। अनजाने लोगों से मुलाकात में और ताल्लुकात इस्तवार करने में, ख़ासकर बड़ी उम्र के लोगों से एहतियात बरतें, क्योंकि इनके साथ ताल्लुक़ कायम करना, दोस्ती बनाना या गपशप लगाना या कोई डील करना आपके लिए ओवरऑल कोई ख़ासा फ़ायदेमंद साबित ना होगा। बहू के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं तो मामलात में बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तहम्मुल से काम लें। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात को इन दिनों में ज़रूर वालिदैन के सामने पेश करें। इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज की उम्मीद है। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी एक अच्छा वक्त है जिनसे मुखालिफ के साथ कुछ इख्तलाफात पैदा हुए थे, और ये वक्त इन रंजिशों और मसाइल को हल करने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो। इसका विर्द करें, एक तस्बीह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक रोटी का सदका करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 3, 4 और 8 मार्च की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि इनका यकम से 10 मार्च का ये अशरा क्या कुछ बयान कर रहा है। बुर्ज सोर वालों की अखराजात की रफ्तार आमदन की रफ्तार से कुछ ज़्यादा होगी, और बहुत से इनके अखराजात जो हैं बिला सोचे समझे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बढ़ते हुए अखराजात में दूसरों का हाथ ज़्यादा होगा, बल्कि आपके अखराजात में इजाफे का खुद भी बराबर के हिस्सेदार होंगे। इस अशरे में बुर्ज सोर वालों को ख़ास तौर पर मुहतात रहने की और होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे में इनके छुपे हुए दुश्मन जो हैं वो हरकत में आते नज़र आ रहे हैं और आपके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें बुनते नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए परेशानी का बाइस बने। बेरोज़गार अफराद के लिए एक अच्छा वक्त है। अगर ये कोशिश करें तो अल्लाह के फजल व करम से इनको कोई अच्छी खबर सुनने में मिलेगी। इसके साथ ही साथ किसी की तवासत से, किसी के रेफरेंस से कोई कामयाबी मिल सकती है, जो कि आपके लिए माली मामलात में बेहतरी का बाइस बने। इस अरसे में बुर्ज सोर वालों को लोगों के सख्त रवैयों का सामना करना पड़ेगा और आपके लिए ताल्लुकात निभाना इतना आसान ना होगा। इसमें बेहतर मशवरा ये है कि क्विक रिस्पॉन्स करने की बजाय मामलात को बर्दाश्त करने और हजम करने की कोशिश करें, वरना मामलात आपके लिए ही परेशानी का बाइस बनेंगे। ये अशरा आपके लिए आसान ज़राए से आमदन के हसूल को भी जाहिर कर रहा है, यानी कि जो लोग इनामी स्कीमें, बोर्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। ज़हनी परेशानी में कुछ कमी आएगी, और वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह के दीगर मसाइल का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से इनकी सेहत में भी बेहतरी आती नज़र आ रही है।
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حوالے سے لاپرواہی اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا عظیم، 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ سرخ عقیق کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 1، 3 اور 8 مارچ کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو منفی خیالات کی بھرمار تھی، اب آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ جن کاموں کی طرف آپ کا عملی رجحان نہیں تھا، اب آپ ان کاموں کو مکمل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے۔ گھریلو معاملات خوشگوار رہیں گے۔ آپ اپنا وقت گھر کے لوگوں کے ساتھ گزاریں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں کچھ نشیب و فراز دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اس لیے احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ برج جوزہ والوں کو چاہیے کہ لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں، کیونکہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی فضول اور غیر ضروری خوشامد کر کے اپنے اخراجات میں اضافہ نہ کریں۔ آسان ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کی خواہش رواں دنوں میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس عرصے میں شریک حیات کی صحت قدرے خراب رہے گی۔ اولاد کی وجہ سے کسی ذہنی پریشانی کا شکار ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اب ایسا وقت ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی اولاد جوان ہے، ان کو اولاد کی طرف سے کچھ فائنینشیل سپورٹ بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ برج جوزہ والوں کا یہ عشرہ اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں بہن بھائیوں سے ملاقات کا بھی موقع ملے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو، 3 تسبیح روزانہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کی فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال چنے کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 مارچ کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ یہ عشرہ برج سرطان والوں کو خاندان کے بڑے بزرگوں کی طرف سے کچھ فائدہ ملنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ مالی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ لوگ آپ کی الجھن اور مسائل میں کمی کا باعث بنیں گے۔ اس عشرے میں ذاتی پراپرٹی جائیداد سے متعلقہ امور کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اب حالات آپ کے حق میں بہتر ہیں، تو اس حوالے سے کوئی بھی سٹیپ لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دماغ سے تعلقات میں کچھ خرابی واقع ہوئی تھی، تو یہ وقت ایسا ہے کہ آپ معاملات کو نارمل کر سکتے ہیں۔ انداز گفتگو کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنے کا پلان بنا رکھا ہے، تو یہ دن ان معاملات کو سر انجام دینے کے حوالے سے کچھ خاصے بہتر نہیں ہیں۔ آپ کو وقتی طور پہ تو کچھ نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا ویٹ کر لیں اور ان معاملات کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، تو مستقبل میں آنے والی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ ان معاملات یا کسی بھی اور معاملے کے حوالے سے کوئی مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ شادی بیاہ اور موسیقی کی تقریبات وغیرہ میں شرکت پسند نہ کریں گے۔ بینکوں سے وابستہ معاملات بآسانی حل ہو جائیں گے۔ ملازمین کا الجھا ہوا معاملہ توقع کے مطابق طے پا سکے گا۔ اس عشرے میں آپ لوگوں سے اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ پچھلے کچھ دنوں میں کوئی مندی کا سامنا تھا، تو اب ایسا وقت ہے کہ معاملات کو بہتر شکل دی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یا اللہ یا غفور یا اللہ، 1 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 3 اور 8 مارچ کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ برج اسد والوں کو گھریلو معاملات میں کچھ کشیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے روزمرہ امور کو انجام دیتے وقت خاص طور پر احتیاط کریں، تاکہ معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب نہ ہو کہ بعد میں آپ کے لیے ان کو قابو میں کرنا مشکل ہو جائے۔
آپ کی توجہ کا مرکز سیر و تفریح ہوگی اور زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزاریں گے۔ تجارتی معاہدے اور دوسروں سے رقم کے حصول کے لیے یہ وقت کچھ بہتر نہیں ہے۔ یہ طریقیں آپ کے ذرائع آمدن میں اضافہ کریں گی۔ کسی لاٹری، پرائز بانڈ اور اس طرح کی دیگر انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں تو ان سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ برجستہ والے افراد جو ان معاملات میں توجہ نہیں دیتے وہ بھی اپنے ذرائع آمدن میں اضافے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کریں گے اور ان میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ یہ عرصہ سفر کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا وقت نہیں ہے، کیونکہ دوران سفر آپ کو کچھ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، خاص کر اگر آپ خود ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اس عشرے میں سفر سے اوائڈ کریں۔ وہ افراد جو ملازمت کے متلاشی ہیں ان کو ملازمت کے مواقع ملنا شروع ہوں گے اور کسی کی مدد سے آپ کو ایک اچھی جگہ پہ ملازمت بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال نوکری میں نکتہ چینی کرنے کی بجائے اس پوزیشن کو حاصل کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ حکومتی افسران سے تعلقات کی نوعیت بہتر رہے گی اور آپ کے کام بھی آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا خبیر۔ 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ کیٹس آئی جیم سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 3 اور 4 مارچ کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج سملہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یکم سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عشرے کا پہلا ہفتہ برج سملہ والوں کا شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت کو ظاہر کر رہا ہے۔ چند پرانے دوستوں سے فائدے کی توقع بھی ہے۔ اپنے اخراجات گھٹانے کی کوشش کریں تاکہ کچھ رقم اکٹھی ہو سکے۔ کاروبار کو وسعت دینے کے مواقع ملیں گے۔ چند نئی پارٹیوں کے ساتھ بھی مراسم قائم ہونے کے توقع ہے۔ ممکن ہے کہ کسی غیر ملکی فرم کے ساتھ بھی کوئی اہم معاہدہ طے پا جائے۔ اس عشرے میں آپ کو مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس عشرے میں برج سملہ والوں کو چاہیے کہ ادویات کے استعمال میں بالکل بھی بے احتیاطی نہ برتیں، ورنہ مرض جو ہے وہ زور پکڑ سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ طبی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں۔ اس سلسلے میں آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ عشرہ برج سملہ والوں کے گھریلو حالات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ وراثتی معاملات کو شدت اختیار کریں گے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ معاملات کو ٹھنڈا کریں، نہ کہ حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر فیصلہ ہوا بھی تو اس کے نتائج آپ کے حق میں جاتے نظر نہیں آتے۔ یہ عشرہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کچھ اچھا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ان کا طے شدہ رشتہ اس عرصے میں ٹوٹ جائے یا کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے۔ اس عشرے میں آپ کو چند عجیب و غریب واقعات اور حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، جس کے نتیجے میں آپ کچھ ذہنی طور پر بھی کافی پریشان رہیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا متین۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ گندم کا صدقہ کریں حسب توفیق، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 2 اور 3 مارچ کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یکم سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ یہ عشرہ آپ کے لیے کچھ ملے جلے اثرات کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ کسی نئے کام یا کاروبار کی شروعات کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہ لیں، کیونکہ فیصلہ زیادہ مناسب ثابت نہ ہوگا۔ مالی حالات میں کچھ کشیدگی رہیں گی۔ اس عشرے میں آپ کو چاہیے کہ زیادہ گفتگو کرنے سے گریز کریں، کیونکہ معاملات حل ہونے کی بجائے مزید الجھنوں کا شکار ہوتے دکھائی دیں گے۔ یہ عشرہ آپ کے یار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جانے اور ان کے ساتھ مضبوط روابط قائم کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے میں آپ کے تعلقات اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ کشیدہ رہیں گے، مذہبی کاموں کی طرف توجہ دیں گے، اور آپ کو عبادات سے ہی جسمانی اور ذہنی سکون میسر آئے گا۔ اس عشرے میں برج میزان والوں کے ساتھ کسی حادثے کے پیش آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ راہ چلتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مغنی۔ 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ تعداد میں یعنی کہ 1، 3، 5 کی تعداد میں پرندے ایجاد کروائیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 3، 4 اور 8 مارچ کی ہیں۔
اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عشرے میں برج اقرب والے افراد ذاتی طور پر اپنے آپ کو کچھ کمزور محسوس کریں گے، اور اس عشرے میں ان کے گھریلو اور خاندانی مسائل میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کرنے کی خواہش اس عرصے میں زور پکڑتی نظر آئے گی، اور اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ ان کی رشتے کی بات چل نکلے۔ یہ عرصہ آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے اچھی خبر کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو آپ نے کوئی رقم ادھار دے رکھی تھی اور آپ اس حوالے سے بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے کہ وہ اب واپس نہیں ملنی۔ اس عشرے میں اس جگہ سے وہ رقم واپس ملنے کی امید ہی پیدا ہوگی، اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ وہ آپ کی رقم واپس کر دیں۔ اس عشرے میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کافی جدوجہد کرتے نظر آئیں گے، اور ان میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے وابستہ امیدیں اور خواہشات بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس عشرے میں آپ کو بہن بھائیوں کی طرف سے کچھ مالی سپورٹ بھی ملتی نظر آ رہی ہے، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ان کے سبب آپ کو کوئی اچھا مالی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ماضی کے کسی دوست کی وجہ سے اچھی خوشخبری سننے میں آئے گی۔ اس عشرے میں آپ کو چاہیے کہ لڑائی مول نہ لیں، آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ملازم پیشہ افراد کو کام اور افسران کی طرف سے سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کاروبار کی پوزیشن قدرے بہتر رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کاروبار میں خصوصی دلچسپی لیں اور اس کی بڑھوتری، اس کی ترقی کے حوالے سے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں۔ وہ برج اقرب والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں کاروبار کا آغاز نہ کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا 22 ایک تصویر روزانہ آپ اس کی کریں عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کریں، اور اس کے علاوہ سٹرین جس کو سنیلا پخراج کہتے ہیں وہ بھی استعمال کریں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 5 اور 8 مارچ کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں تو ان دنوں میں اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ تیز کر دیں، کیونکہ یہ عشرہ ملازم ملنے کے روشن امکانات کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ برج قوس والے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں حقیقی طور پہ کچھ عملی اقدامات ضرور کریں، کیونکہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ معاملات آپ کی امید کے مطابق طے پانا شروع ہو جائیں گے، اور اچھے نتائج آنے کے بھی کبھی امکانات ہیں۔ اس عشرے میں آپ مذہبی محفلوں میں شرکت کریں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور خفیہ دشمنوں کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ عشرہ آپ کے مالی معاملات میں بہتری، آپ کے بینک بیلنس میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ کسی کو ادھار رقم دے رکھی تھی تو وہ بھی واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں قانون، کچہری اور گورنمنٹ سے متعلقہ امور میں خاص طور پر دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے نتیجے دیرپا اور آپ کے مخالفت میں جائیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو زیادہ بہتر تو نہ ہو سکیں گے۔ کسی بھی دوست یا رشتہ دار کو رقم قرض کے طور پر مت دیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گوشت کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 مارچ کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ برج جدی والوں کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عشرے میں آپ کو مقدمہ بازی اور ان معاملات سے دور رہنے، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ مخالفین سے ظاہری طور پر صلح کر لینا ہی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان طریقوں میں کسی بھی نئی جگہ پر انویسٹمنٹ اور مالی معاملات کو طے کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینا ہی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ سیر و تفریح کے مقامات پر جانے کا موقع ملے گا، حلقہ احباب میں وسعت ہوگی، آپ کو دوستوں سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ عشرہ آپ کی گھریلو زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ لے کر آئے گا، اور کچھ گھریلو مسائل اور تنازعات بھی کھل کر سامنے آئیں گے۔ اس عشرے میں ازدواجی معاملات خاص طور پر زیر بحث آ سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے
یا کسی بھی قسم کے حوالے سے تحریری معاہدہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو رواں عرصے میں اس کے لیے اس کام کے حوالے سے کوئی بہتر وقت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ کسی بھی تحریری معاہدے کو نہ کریں۔ اگر کرنا بہت ضروری ہو تو کسی وکیل یا کسی اور صاحب علم شخص سے مشاورت ضرور کر لیں تاکہ مستقبل میں آپ کسی بڑی مشکل یا پریشانی سے بچ سکیں۔ اگر آپ ذاتی سواری کا استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اشرہ آپ کے حادثے کے امکان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے میں آپ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے آپسی تعلقات میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپسی رنجشیں یا مسائل پیدا ہوئے تھے تو ان معاملات کو بھی بہتر شکل دینے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رقیب۔ ایک تصویر روزانہ آپ اس کی کریں فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق لوبیے کا صدقہ دیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 1 اور 3 مارچ کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ یہ تاریخیں آپ کو ذہنی طور پر کچھ منتشر کریں گی۔ جذباتی فیصلے کرنے سے پرہیز کریں۔ گھریلو امور کے حوالے سے جو بھی معاملات طے طلب ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب ایک ایسا وقت ہے کہ یہ معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے نتائج بھی بہتر آئیں گے۔ لوگوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں تو یہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک سے دوسری جگہ پر سفر کرنا کچھ مناسب ثابت نہ ہوگا۔ اس عشرے میں دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات اور روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا اور ان سے وابستہ کام بھی بآسانی طے پا جائیں گے۔ ملازمین کی وجہ سے کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ان پر ضرورت سے زیادہ اعتبار مت کریں۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے سب آرڈینیٹس پر ضرورت سے زیادہ اعتبار مت کریں۔ تعلیم اور امتحانات کے حوالے سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے واپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ یہ عشرہ آپ کی سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا کریم۔ اس کا ورد کریں 3 تسبیحیں روزانہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال ماش کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ روبی، جس کو یاقوت کہتے ہیں، اس سٹون کا بھی استعمال کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 3 اور 4 مارچ کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ یہ عشرہ ننیالی رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے اور ان سے وابستہ کام بھی بآسانی طے پاتے نظر آ رہے ہیں۔ بیرون سفر کے حوالے سے یہ بہتر وقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اندرون سفر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، آپ کو اپنے مقصد میں خاطر خواہ نتائج ملیں گے، کامیابی نصیب ہوگی۔ ملازمین اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے وابستہ کام آسانی سے حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا انداز گفتگو بھی لوگوں کے ساتھ بہتر رکھنا ہوگا۔ مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی کو قرض دی ہوئی رقم واپس ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کسی بیماری کا شکار ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے میں صحت یاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ گھر، زمین اور گاڑی کی فروخت کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، آپ کو ایک اچھی آفر ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ کسی قسم کی ذہنی پریشانی تھی تو وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیں گے۔ اس عشرے میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھے گی۔ اس کے علاوہ ان کو تعلیمی حوالے سے کچھ پریشانیاں درپیش تھیں، وہ پریشانیاں بھی اس عشرے میں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ طالب علم جو مستقبل کے حوالے سے کچھ فکر مند تھے، پریشان تھے، اس عشرے میں معاملات کھل کر آپ کے سامنے آتے دکھائی دیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ہادی۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال ماش کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 6 اور 7 مارچ کی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔